बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र से वापस आते हैं, यानी गमगीन भी हैं, नाउम्मीद भी हैं, इसलिए कि जो एक रास्ता ताइफ की वादी में एक राह नज़र आई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वहाँ इस्लाम की दावत दी जाए वहाँ के सरदारों को, और अगर वो ईमान ले आते हैं तो फिर वहाँ से इस्लाम की तरवीज व अशात का सिलसिला शुरू हो। फिर सन 10 हिजरी के ही रजब के महीने की बात है कि तकरीबन 6 अशख़ास जो कि अंसार हैं मदीने से तशरीफ़ लाते हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, और न सिर्फ खिदमत में हाज़िर होते हैं बल्कि मुशर्रफ ब इस्लाम भी हो जाते हैं। नाज़रीन, ये इब्तिदा थी जो कि हम कह सकते हैं कि हिजरत मदीना की जो इब्तिदाई वाक़यात हैं उनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी उनसे मुलाकात और इस्लाम लाने के बाद ये 6 अशख़ास वापस मदीने चले जाते हैं। उसके बाद सन 11 हिजरी में तकरीबन 12 अशख़ास तशरीफ़ लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और दरख्वास्त करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो किसी एक ऐसे शख्स को या किसी सहाबी को मदीना रवाना कर दें, उनके साथ भेज दें जो कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाए, कुरान पाक का पैगाम मदीने में लोगों तक पहुँचाए। इस मौके पे एक बैत भी होती है जो कि बैत अक़बाए ऊला के नाम से जानी जाती है। क़ुरा जो है वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम निकलता है और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन 12 अशख़ास के साथ मदीने रवाना हो जाते हैं। आप भी देखें कि सिर्फ़ 1 साल के कलील अरसे में तकरीबन 75 लोग जो हैं वो ईमान ले आते हैं, यानी 75 अंसार जो हैं वो मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाते हैं, जिनमें 72 मर्द हैं और 3 औरतें हैं। और एक दफ़ा फिर सन 12 हिजरी में ये बैत होती है जिसे बैत अक़बाए सानिया के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि इस बैत के बाद ही जो है वो हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ तो गलत ना होगा, इसलिए कि जब ये बैत होती है तो इस मौके पे मुख्तलिफ़ लोगों की तकारीर भी होती हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी हैं जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए हैं, लेकिन वो तकरीर करके ये बात कहते हैं कि चूँकि बनी हाशिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत जारी रखी थी, इस्लाम का पैगाम पहुँचा रहे थे और गो के कुफ़ार मक्का बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन बनु हाशिम ने अपनी हिमायत जारी रखी थी। और यही बात वो अपनी तकरीर में भी फरमाते हैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ए मदीने वालों, तुम लोग जब यहाँ आए हो और ये फ़ैसला या हमसे दरख्वास्त करने आए हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे साथ रवाना कर दें, तो ये बात समझ लो कि हमने इनकी हर तरह से हिफाजत की है और इन पर किसी किस्म की कोई आँच आने नहीं दी है। अगर तुम लोग ये फ़ैसला करके आए हो तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अपने अहलो अयाल से ज़्यादा कर सकते हो तो तभी ये दरख्वास्त करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ले जाएं। नाज़रीन, इस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने भी ख़िताब किया और उन्होंने भी यही कहा कि जी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना बुलाने का मतलब यह है कि सुर्ख़ व स्याह आंधियों को दावत देना है। अगर इतनी हिम्मत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अहलो याल से ज़्यादा हिफाजत की जा सकती है तो तभी वो दावत दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नाज़रीन, अब आम हिजरत की इजाज़त मिल चुकी थी, यानी आम लोग जो हिजरत करना चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाज़त दे देते हैं, लेकिन रसूल का कोई कदम अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नहीं होता। जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ना हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं फरमाई। और फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह का हुक्म होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके रफ़ीक़ हैं, आपके हमसफ़र हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम हिजरत मदीना के हवाले से बात करेंगे, वो तमाम वाक़यात याद करेंगे कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आपकी तशरीफ़ आवरी हुई
اس شہر میں جو کہ پہلے یثرب کہلاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہلایا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے قاری ممتاز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں صاحب۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
وممن حولكم من الأعراب منافقون وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری ممتاز صاحب. ناظرین، قاری ممتاز صاحب نے جن آیات کی تلاوت پیش کی، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ان نشریات کو مزید آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ریلیجیس اسکالر آج موجود ہیں ان کا تعلق علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے ہے، اسلامک سینٹر کراچی. اس کے علاوہ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز میں یونیورسٹی آف کراچی سے، اور لیکچرر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے کیمبرج اسٹریم ڈی ایچ اے کراچی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مفتی محمد نعمان سعید خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہترین نعت خواں ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف جی، لائے. بہت شکریہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت خوش لہن نعت خواں ثنا خواں، قصیدہ برد شریف میں بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھیں. اس کے علاوہ اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
ناظرین سے پہلے کہ اب اس ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو کی طرف بڑھیں، یعنی آج چونکہ ہمارا موضوع ہے ہجرت مدینہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ درخواست کروں جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأمير الناهي فلا أحد، نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم
Our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the one who commands to do good and forbids evil. Undoubtedly, there is none parallel to him who is more truthful than him in saying no or yes. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید وقت ہول و خوف میں پیش آئیں گے جب رنج و غم He, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the most beloved of Allah Almighty, whose intercession, that is shafaat, is hope for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fears. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول ایسی رسی اس نے پکڑی جو نہ ہوگی منفصم He, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, called the people towards Allah Almighty. So those who cling to Him are clinging to a rope which will never break. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں انبیاء میں سب سے اکمل آپ کا علم و کرم He, Muhammad sallallahu alaihi
alayhi wasallam exceeds, that is transcends the prophets alayhim salam physically and in noble character, and none of the other prophets alayhim salam can reach or touch his knowledge and his noble nature and kindness. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती आपका, सैयदा कौसर अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीर करदा ये क़सीदा बुर्द शरीफ हमने पेश किया। एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए हमारी ख़ुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की ख़ुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नुमान साहब, इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं शकील मदनी साहब, और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं फ़ायज़ा कामरान। अभी हमें एक जवां साल नन्हे नातख़्वाह ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी, इन्हें भी हम खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। जी, मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, हिजरत मदीना के जो ख़ास वाक़यात हैं, जहाँ से हिजरत मदीना की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा फरमा रहे हैं। अल्लाह का शहर है, अल्लाह के घर का शहर है मक्का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त खाने काबा के पास से गुज़र रहे होते हैं, आप गमगीन हैं, आँखें अश्कबार हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, ये तेरे घर का शहर है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ता अगर तेरी तरफ से हुक्म ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा हरम में दाखिल होते हैं, और उस्मान बिन तलहा जो कि मुतवल्ली थे खाने काबा के, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। कुरैश का बड़ा असर था मुतवल्लियों पे खाने काबा के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा से फरमाते हैं, अब हुक्म कर सकते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, और बैसत नबवी के बाद किसी को दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं थी रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा से फरमाते हैं कि दरवाज़ा खोल दो, मैं इबादत करना चाहता हूँ खाने काबा के अंदर। उस्मान बिन तलहा का ये कहना है कि मुझे कुरैश ने, कुफ़ार मक्का ने सख्ती से मना किया हुआ, आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो उस्मान बिन तलहा, ये बात याद रखना कि एक दिन आएगा, यही जगह होगी, मैं भी यहीं हूँगा, तुम भी यहीं खड़े होगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि उस वक्त तुम मेरे सामने एक मुजरिम की तरह खड़े होगे। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है, फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में दाखिल होते हैं और उसके बाद खाने काबा की तरफ पहुँचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त फरमाते हैं कि कहाँ है उस्मान बिन तलहा, उसको बुलाया जाए। उस्मान बिन तलहा के एक मुजरिम की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दरियाफ़्त करते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे साथ इस वक्त क्या मामला किया जाएगा। उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि आप अब्दुल्ला के साहबजादे हैं, आप से अच्छे की उम्मीद रख सकता हूँ। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीज़ों को दरगुज़र फरमा कर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को इनायत फरमा देते हैं, और ये हुक्म फरमा देते हैं कि रहती दुनिया तक इस खाने काबा की कुंजी जो है वो उस्मान बिन तलहा उनके ख़ानदान के पास रहेगी। आज भी खाने काबा की जो कुंजी है या वो उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान में मौजूद है, और ये मौजज़ा है कि उनके ख़ानदान के अलावा अगर कोई शख्स खाने काबा की कुंजी से खाने काबा का दरवाज़ा खोलना भी चाहे तो नहीं खुल सकता। इस पर मैं थोड़ा चाहूँगा रोशनी डालें। जी मुफ्ती साहब, क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस माह मुक़द्दस की, और डॉक्टर साहब आपको और आपकी पूरी टीम को कि इतनी अच्छी महफ़िल का गुलदस्ता आप लोगों ने सजाया, और उसका टाइटल कितना अच्छा लगा कि आमद खैरुल बशर। तो सारी इंसानियत को पता हो कि इंसानियत की महराज
حضور کی سیرت اور تمام بنی نوع انسان کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت. بے شک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہے. اور کیوں کرنا ہو کہ پروردگار نے ایک ہستی کو ایسا مختص کیا جو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنی رہے، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی، اپنے اقوال کے اعتبار سے بھی. بے شک. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو مکی زندگی کے آخری فیزز ہیں، ابھی پروگرام وہاں تک پہنچ چکا ہے جو کہ معراج کے بعد کے واقعات ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال یا 12ویں اور 13ویں سال کی گفتگو پروگرام کا حصہ ہے آج کے. اور آج چونکہ 9 ربیع الاول ہے اور یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مکہ سے مدینہ المنورہ کی، یعنی اسی مہینے میں مدینہ پاک آپ کی آمد ہوئی. تو یہ چیزیں بھی اس کی مناسبت سے ہمارے پروگرام کا حصہ بن. بالکل. رہی یہ بات کہ بیت اللہ شریف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں سے روانگی اور ہجرت کا واقعہ، تو آپ نے تذکرہ کیا حضرت عثمان بن طلحہ جو کہ کسٹوڈین تھے بیت اللہ شریف کے، یا ان کے پاس اس کی کیز تھیں. تو اب بات یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب روانگی اختیار کر رہے تھے رب تعالیٰ کے حکم سے. دیکھیں اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرسیکیوشن کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے موو کر رہے تھے تو یہ غلط تھا. اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو پہلے سال، دوسرے سال، 5ویں سال، 10ویں سال، لیکن وہ ویٹ کر رہے تھے آرڈر کا. یہی تو ڈفرنس ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک نبی میں، تاکہ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی ہیں تو بشر لیکن افضل البشر ہے، اور نبی کا ہر عمل رب کے حکم کے تابع ہوتا ہے. ورنہ 2 ہجرتیں اور ہوئی، ہجرت حبشہ اولیٰ، ہجرت حبشہ ثانی، لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی. یہی تو ڈفرنس ہے ہجرت مدینہ میں اور ہجرت حبشہ میں، کہ ہجرت حبشہ حضور کے حکم سے ہوئی تو صحابہ گئے، اور ہجرت مدینہ پروردگار کا حکم تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے، اور ان کے پیچھے ان کے تابعین صحابہ کرام ان کے جو فالوورز سے وہ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا وہ مسکن جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں زندگی گزاری، جہاں پر اعلان نبوت کیا، جہاں پہ وہی ان پر اترنا شروع ہوئی، اس شہر سے جب رخصت ہونے لگے، وہ شہر جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، سبحان اللہ، وہ سکون میں آ گیا، وہ سلامتی میں آ گیا. وہ بیت اللہ شریف وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش اس کے قریب. تو جب وہاں سے رخت سفر باندھ رہے تھے تو آپ کا دل غمگین تھا. اور کیوں کرنا ہو کہ دنیا میں سب سے عظیم جگہ وہ جو رب تعالیٰ کا گھر ہے اس کو کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ سکتے تھے. لیکن دیکھیں نبوت وہ چیز ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. وہ میسیج ابھی ساری دنیا تک پہنچانا تھا، اور اس دور کے اندر جو مینز تھے نا، سب سے بیسٹ مین تھا فزیکل کمیونیکیشن. آج کے دور کے اندر بات کی جائے تو ایک بٹن دبا کر انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا میں میسیج آ سکتا ہے، لیکن اس دور کے اندر فزیکلی آپ کو جانا پڑتا تھا یا آپ کو لیٹر کسی کے تھرو فزیکلی پہنچانا تھا. تو جو دین وہ لے کر آئے تھے وہ پوری کائنات کے لیے تھا، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت بن کے آئے. تو ضروری تھا کہ آپ کو یہاں سے موو کرایا جائے، اور پروردگار نے وہاں جانے سے پہلے وہاں پہ بیک گراؤنڈ بنایا کہ مکہ پاک سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ جائیں گے تو اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ بنایا جائے. تو جب یہاں سے رخت سفر باندھا گیا تو مکہ کی زندگی کے آخری جو 2 سال تھے اس کے اندر 2 میجر ایونٹ ہوئے. تو پہلا تھا بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ، مطلب فرسٹ پلیج آف عقبہ اینڈ سیکنڈ پلیج آف عقبہ. اب اس کے اندر جو لوگ آئے تھے وہ تھے یثرب کے، اور یثرب پرانا نام ہے مدینہ المنورہ کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر تقریباً 12 لوگوں نے بیت عقبہ اول کے اندر اسلام قبول کیا. اور پھر جب وہ اپنے شہر واپس گئے، مصعب بن عمیر کو ساتھ لے، وہاں پر انہوں نے دین کی ترویج و اشاعت کی. پھر ویری نیکسٹ ایئر اور لوگ آئے تو تقریباً 75 لوگوں نے اسلام. تو دیکھیں وہ جو بیت العقبہ اولا اور ثانیہ تھی نا، وہ اصل میں گراؤنڈ تھا مدینہ المنورہ میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا. اس کو ہم الفاظ میں ایگزامپل کے تھرو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسان کلٹیویشن کرتا ہے نا لینڈ پہ، تو پہلے اس کو ہموار کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر فصل اگتی ہے. تو وہ مدینہ المنورہ میں جو اسلام کی فصل اگی تو اس کا بیج جو بویا گیا وہ اس شکل میں گیا جو بیت العقبہ اولا اور ثانیہ کے تحت. تو دین کا پیغام وہاں پہنچا. پھر پروردگار کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک اسپیکر بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا، ایک ایمبیسیڈر کی بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اعلان وہ جو اسلام سے قبل بہت رئیس تھے، بڑا نام تھا، بڑا پیسہ تھا، بڑی شہرت تھی، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی میں آئے تو سب کچھ ترک کر دیا. اور جب ان کی شہادت ہوئی احد کے اندر، جنگ احد میں جو 3rd ایئر آف ہجرہ میں ہوئی، تو اس وقت اتنی بھی
مسلمانوں کے پاس کپڑا یا چیزیں نہیں تھیں پورا کہ پوری کفن پہنا باڈی کو کور کر دیں. کہ جب تو سر مطلب کور سر کرتے پہ تھے کور کرتے تھے تو پیر پیر کور کرتے تو سر. تو دیکھیں کیا مقام ملا چند سال کے اندر حضور کی غلامی میں, اتنا بڑا نام ملا. کیا 1450 سال گزر گئے, ابھی بھی مسلمانوں کو آج بھی ان کا ذکر یاد ہے, ان کا نام یاد ہے, ان کا مقام یاد ہے. یہ کس وجہ سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری, ان کی فرما برداری, ان کی اطاعت اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا, اور سچے عشق رسول اپنے دل میں پیدا کر کے اسی تعلیمات کو لوگوں تک عام کرنا. تو آج ان کا نام بھی روشن ہے. تو یہ بڑا مقام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سر, یثرب کے بارے میں کہا جاتا ہے, بعد میں تو اس کا نام لینا بھی کی ممانعت ہو گئی کہ یثرب نہ بولا جائے مدینہ النبی کو. کہتے ہیں وہاں بیماریاں بھی بہت تھیں, خشک سالی بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد طبیب یا حکیم جو تھے ان کی جو دکانیں چلتی تھیں وہ بند ہو گئیں, اور لوگ بڑا پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کیا وجہ. پتہ چلا کہ ایک اللہ کا نبی وہاں تشریف لایا ہے جس نے ایسے اصول زندگی کے دیے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہی نہیں پڑتے. کیا فرمائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت ایسی کہ جہاں وہ چلے جائیں وہاں سے برائی خود بخود ہٹ جاتی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک مین مشن یہ بھی تھا کہ پروردگار کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا, تاکہ جہالت کے اندھیرے لوگوں کی زندگی سے دور ہو جائے اور علم کا نور ان کی زندگی میں آ جائے. تو بیماریاں اس وقت کیوں ہوتی تھیں؟ سب سے بڑی بات آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکی کے مسائل. لوگ اگر صاف ستھرا رہنا شروع کر دیں تو بہت ساری بیماریاں ہم سے ویسے دور ہو جائیں. اور اسلام تو وہ دین ہے جس کا نفس ہی آپ کو پاکی بتائی جاتی ہے. الطہور شطر الایمان, کہ آپ کی پاکی پاکیزگی نفس ایمان ہے. تو وہ دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بیماریاں تو آٹومیٹک ان سے دور ہوں گی. اور دوسری بات, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ روشن لوگ دیکھا کرتے تھے ویسے ساری بیماریاں دور ہو جاتی تھیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا کرتے تھے ویسے سارے غم بھول جاتے تھے. جب ان کے چہرے انور پہ تبسم دیکھا کرتے تھے سر, تو حرام ساری چیزوں سے روک دیا گیا, شراب سے روک دیا گیا, تمام جو یعنی خبائث ام الخبائث چیزیں تھیں ان سب کو روک دیا گیا. تو پھر لوگوں کو تو صحت مند اور پھر ایمان کی دولت جب مل گئی لوگوں کو, لوگوں کے دل منور ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں نا تعلیمات سے, ایمان سے. دیکھیں ایمان اور حضور کی تعلیمات اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ان کے درمیان. دیکھیں دل نا ایک جیک ہے, اس کی جو جیک کی جو سم ہے نا وہ کلمہ طیبہ ہے. بالکل بالکل. جب وہ کلمہ طیبہ اس کے اندر راسخ ہو گیا تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں طہارت بھی آ جاتی ہے نا, اور طہارت اندرونی و بیرونی ساتھ. کسی چیز کو پاک کرنا ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس کی طہارت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ زبان کو اگر پاک کرنا ہو درود شریف پڑھ لیا جائے تو زبان کی طہارت ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کوئی دعا مانگیں, کوئی تلاوت کرنا چاہیں, اس کے لیے بہت ضروری. اچھا سر, یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں مفتی صاحب کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو مدینے کی جو بچیاں ہیں وہ ڈف پہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا یہ پڑھ رہی ہیں, اور ایک عجیب منظر ہے. یعنی ہر شخص کی چاہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام کر لیں. بالکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مدینہ المنورہ, ان کی آمد, اور اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ جو چند الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا, غار ثور کا واقعہ. بے شک جب تک وہ بیان نہ ہو ہجرت مکمل نہیں ہو سکتی. جب تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ نہ بیان ہو اس وقت تک ہجرت کا اپنے پورا میسج نہیں ہو کو سکتا. چاک کر کے اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بھرنا غار ثور کے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈس لینا اپنے ساتھ لے کر کندھوں پہ, اور اتنے مشکل راستے سے گزر کے وہاں پہنچنا, اور پھر کتنا بڑا مقام پروردگار نے دیا. قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر کر دیا, ان کی صحابیت کا ذکر قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. اور وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن پاک کے اندر, اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے کہا, وہ صاحب کون؟ سیدنا صدیق اکبر, لا تحزن, غمگین نہ ہو, پریشان نہ ہو, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے. آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ کفار مکہ دروازے تک آ جائیں گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا فرمایا, کیا مقام. قرآن پاک نے ان کی صحابیت کا ذکر کیا, کتنا بڑا مقام دیا. یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر یہاں سے مدینہ المنورہ آمد, اور وہ آمد بھی ہوئی اس بہار کے مہینے میں جس سے ربیع الاول کہتے ہیں, 14ویں کا چاند جس طرح ابھرتا ہے. اور اس مہینے کی میننگ ایک جملے میں کہی جائے تو ربیع کہتے ہیں بہار کو,
اور اول کہتے ہیں فرسٹ کو. تو فرسٹ بہار پہلی تو بہار آتی رہیں گی, لیکن ربیع الاول جو پہلی بہار جس میں سرکار کی آمد مدینہ المنورہ میں ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اس دنیا میں ہوئی, سبحان وہ اللہ. پہلی بہار. سر کیا فرمایا آپ نے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی واقعہ میں بتانا چاہوں گا, اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ ہجرت فرما رہے ہیں, اور چونکہ ابو جہل نے جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے سے باہر نہ جا سکیں. ایک ناکے پہ اب چونکہ اونٹنی پہ سوار ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. ناکے پہ جو شخص مامور تھا وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں یہ اس مکے سے نکل رہا ہوں. وہ کہتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو ہے نا میرا رہنما ہے, مجھے راستہ دکھانے والا ہے. یہاں جھوٹ بھی نہیں ہوا. ابو جہل ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچتا ہے, ہر ناکے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں سے ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے. ایک ناکے پہ پہنچتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اور تو کوئی نہیں گیا, 2 اشخاص تھے, اس میں سے ایک جو تھا اس نے کہا کہ میں اونٹ چلانے والا ہوں, اور میں نے جو دوسرے شخص کا پوچھا اس نے کہا میرا رہنما ہے. تو ابو جہل نے برجستہ کہا کہ بھائی یہ تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رہنما کون ہو سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. تو یہ مطلب جھوٹ بھی نہیں بولا گیا, اور حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح سے تعارف کرایا. بہرحال ناظرین ہم یہاں پہ ایک وقفہ بھی لینا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ابراہیم اتاری, جن سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آگئی مصطفیٰ کی سواری, آگئی مصطفیٰ کی سواری, اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو, اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی, دے رہے ہیں فرشتے سلامی, تم درودوں کی مالا بنا لو. اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں, وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں, وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں. صدقہ حسنین اور سیدہ کا, صدقہ حسنین اور سیدہ کا, یا نبی میری جھولی میں ڈالو. وقت چمکیں گے ایک دن ہمارے, دیکھ لیں گے وہ دلکش نظارے. وقت چمکیں گے ایک دن ہمارے, دیکھ لیں گے وہ دلکش نظارے, دیکھ لیں گے وہ دلکش نظارے. آپ کو جو بھی سب سے ہیں پیارے, آپ کو جو بھی سب سے ہیں پیارے, ان کے صدقے میں غم کو بلا لو. دے رہے ہیں فرشتے سلامی, تم درودوں کی مالا بنا لو. بہت خوب. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.